अस्सलाम वालेकुम। बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से काफ़ी दिन आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सका। सामीन, उर्दू अदब के हवाले से जिस कदर काम किए जाने की ज़रूरत है दौर हाज़िर में, ऐसा लगता है जैसे उर्दू नापैद होती जा रही है। और मेरी कोशिश होती है कि जैसे हम जो दौर जदीद का हिस्सा बनते जा रहे हैं, अपनी अक़दार को पसे पुश्त डालते जा रहे हैं, तो उर्दू अदब में उर्दू शायरी जो है वो एक ऐसी सिन्फ़ है जो यानी शेर की अगर आप एक डेफिनेशन को देखें, उसकी तशरीह उसकी तारीफ़ को देखें, तो शेर ऐसी बात जो शऊर से निकली है। यानी छोटे से एक मिसरे में चंद अल्फाज में एक बड़ी बात को कह देना, बहुत कम लोगों में ये खसूसियत पाई जाती है। और खुशनसीबी से हमारा ताल्लुक़ उस खित्ते से है कि बर सग़ीर ने ऐसे ऐसे शुअरा पैदा किए, ऐसे ऐसे दानिश्वर पैदा किए कि जहाँ से वो दौर शुरू होता है। आप देखिए कि वली दक्कनी के दौर से आगाज़ अगर आप करते हैं उर्दू शायरी का, तो आज के दौर हाज़िर के जो मौजूदा दौर के भी जो लोग लिखने वाले हैं, बहुत खूबसूरत लिखने वाले, बहुत उम्दा कलाम लिखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन चंद ऐसे नाम हैं जो कभी चाहकर भी हम फरामोश नहीं कर सकते। उनमें से एक नाम जिसका इंतखाब मैंने आज किया, और ये बहुत ही यादगार किस्म के एक मुशायरे का वो हिस्सा है कि बहुत यादगार कलाम मेरी मुराद जनाब अहमद फराज से है कि आज इनका इंतखाब मैंने इसलिए किया कि इनका ये कलाम सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामीन से पोशीदा रह गई या दबी रह गई या सामने ना आ सकें। तो ये चंद उनकी तसनीफ़ में से एक ये है। आइए पहले इस मुशायरे को सुनते हैं। इनके वो उम्दा अशार, इनके वो उम्दा अल्फाज, इनका वो अंदाज़ बयां, कलाम शायर, बज़ुबान शायर, उसके बाद आपकी इस पर राय लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये अंदाज़ बयान अहमद फराज और सिर्फ़ अहमद फराज का हिस्सा है। और आप सब जानते हैं कि फराज साहब बहुत से नशेब व फराज से गुज़र के इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक मेरे तारुफ़ के मोहताज नहीं, ख़ास तौर से इस शहर में जिसे इन्होंने अपना लिया है। 2 बरस पहले इन्होंने अपने आप को एक मकामी शायर की हैसियत से यहाँ अपने को पेश किया था। फराज साहब की मोहब्बत अहले वाशिंगटन के लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस मसरत है। मैं फराज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कलाम पेश करके इस मुशायरे के अदबी वक़ार में। हम भी शायर थे कभी जाने सुखन याद नहीं, हम भी शायर थे कभी जाने सुखन याद नहीं, तुझको भूले हैं तो दिलदारी ये फन याद नहीं। हम भी शायर थे कभी जाने सुखन याद नहीं, तुझको भूले हैं तो दिलदारी ये फन याद नहीं, दिल से कल महवे तकल्लुम थे तो मालूम हुआ, कोई काकुल कोई लब कोई दहन याद नहीं। दिल से कल महवे तकल्लुम थे तो मालूम हुआ, कोई काकुल कोई लब कोई दहन याद नहीं। अक्ल के शहर में आया है तो यूं गुम है जुनूं, अक्ल के शहर में आया है तो यूं गुम है जुनूं, लबे गोया को भी बेसाख्तापन याद नहीं। अक्ल के शहर में आया है तो यूं गुम है जुनूं, लबे गोया को भी बेसाख्तापन याद नहीं। अव्वल अव्वल तो न थे वाक़िफ़ आदाब क़फ़स, और अब रस्म रहे राह चमन याद नहीं। अव्वल अव्वल तो न थे वाक़िफ़ आदाब क़फ़स, और अब रस्म रहे अहले चमन याद नहीं। हर कोई नाव को तरकश की जुबां दुकान पूछता है, हर कोई नाव को तरकश की दुकान पूछता है, किसी गाहक को मगर अपना बदन याद नहीं।
ہر کوئی ناوک و ترکش کی دکان پوچھتا ہے، کسی گاہک کو مگر اپنا بدن یاد نہیں، وقت کس دشت فراموشی میں لے آیا ہے، وقت کس دشت فراموشی میں لے آیا ہے، اب تیرا نام بھی خاکم بدہن یاد نہیں، تیرا نام وقت کس دشت فراموشی میں لے آیا ہے، اب تیرا نام بھی خاکم بدہن یاد نہیں، اور یہ بھی کیا کم ہے غریب الوطنی میں کہ فراز ہم کو بے مہری ارباب وطن یاد نہیں۔ ایک اور غزل ہے، یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، ہر بار کیا ہے آپ کا بھی میری جیسا بالکل آپ کا اثر ہوا کچھ، چلیے وہ غزل چھوڑ دیا آپ کی طرح۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی آتے جاتے، سلسلے چھوڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے لگتا ہے رات جاتے، بھر سوئے نہیں۔ واہ واہ، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، واہ واہ، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پاب جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پاب جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم دو کافی نا۔ ایسے آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک نظم ہے ہچ ہائیکر، یہ ڈاکٹر عطیہ کی فرمائش تھی، اس پہ میں عرض کر رہا ہوں، میں کہ 2 روز کا مہمان تیرے شہر میں تھا، اب چلا ہوں تو کوئی فیصلہ کر بھی نہ سکوں، زندگی کی یہ گھڑی ٹوٹتا پل ہو جیسے کہ ٹھہر بھی نہ سکوں اور گزر بھی نہ سکوں، میں کہ 2 روز کا مہمان تیرے شہر میں تھا، اب چلا ہوں تو کوئی فیصلہ کر بھی نہ سکوں، زندگی کی یہ گھڑی ٹوٹتا پل ہو جیسے کہ ٹھہر بھی نہ سکوں اور گزر بھی نہ سکوں، مہرباں ہیں تیری آنکھیں مگر اے مونس جاں، ان سے ہر زخم تمنا تو نہیں بھر سکتا، ایسی بے نام مسافت ہو تو منزل کیسی، کوئی بستی ہو بسیرا ہی نہیں کر سکتا، ایک مدت ہوئی لیلائے وطن سے بچھڑے، ایک مدت ہوئی لیلائے وطن سے بچھڑے،
اب بھی رشتے ہیں مگر زخم پرانے میرے، جب سے سر سر میرے گلشن میں چلی ہے تب سے برگ آوارہ کی مانند ٹھکانے میرے۔ آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا، آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، انورٹڈ کامز میں۔ یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ تو بھی ایسا ہی دلارام شجر ہے جس نے مجھ کو اس دشت قیامت سے بچائے رکھا، ایک آشفتہ سرو آبلہ پا کی خاطر کبھی زلفوں کبھی پلکوں کو بچھائے رکھا۔ دکھ تو ہر وقت تعاقب میں رہا کرتے ہیں، دکھ تو ہر وقت تعاقب میں رہا کرتے ہیں، یوں پناہوں میں کہاں تک کوئی رہ سکتا ہے، کب تلک ریت کی دیوار سنبھالے کوئی، وہ تھکن ہے کہ میرا جسم بھی ڈھہ سکتا ہے۔ اجنبی لوگ نئے لوگ پرائی گلیاں، زندگی ایسے قرائن میں کٹے گی کیسے، تیری چاہت بھی مقدس تیری قربت بھی بہشت، دیس پر دیس کی تفریق کٹے گی کیسے، دیس پر دیس کی تفریق گھٹے گی کیسے۔ آخری بند ہے، ناگزیر آج ہوا جیسے بچھڑنا تیرا، کل کسی روز ملاقات کا امکان بھی ہے، ناگزیر آج ہوا جیسے بچھڑنا تیرا، کل کسی روز ملاقات بھی امکان میں ہے، میں یہ پیراہن جاں کیسے بدل سکتا ہوں کہ تیرا ہاتھ میرے دل کے گریبان میں ہے۔ تیرا ہاتھ میرے دل کے گریبان میں ہے۔ بزم سجا لی جائے دل گرفتہ ہی سہی، بزم سجا لی جائے دل گرفتہ ہی سہی، بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے۔ دل گرفتہ ہی سہی، بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے، وہ مربت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، وہ مربت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے۔ وہ مربت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے، مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، ایسے چہرے سے تو بس فال نکالی جائے۔ مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، ایسے چہرے سے تو بس فال نکالی جائے، شعر ہے کہ رفتہ رفتہ یہی زنداں میں بدل جاتے ہیں، رفتہ رفتہ یہی زنداں میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے۔ رفتہ رفتہ یہی زنداں میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے، دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے۔ ایک اور تازہ غزل کے چھوٹی بیر کی غزل ہے۔ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، دکھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، اور دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، دکھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، آج تک اپنی بے کلی کا سبب، آج تک اپنی بے کلی کا سبب
خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، واہ 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 واہ، آج تک اپنی بے کلی کا سبب خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے، بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، واہ واہ، بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ، دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، ایک تو حرف آشنا تھا مگر، ایک تو حرف آشنا تھا مگر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، واہ واہ واہ، ایک تو حرف آشنا تھا مگر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، اور اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، واہ، اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، واہ 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 واہ، اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، اب تو اپنا بھی اس گلی میں فراز، اب تو اپنا بھی اس گلی میں فراز، آنا جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل فسانہ نہیں۔ ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا، واہ 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 واہ، ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا، کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا، ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا، واہ، یا بوند نہیں ہے ڈیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے، ہم بانج زمین کو تکتے ہیں وہ ڈھور اناج کی بات کرے، ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں وہ آج ہی آج کی بات کرے، واہ واہ، جب دھرتی صحرا صحرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے، جب دھرتی صحرا صحرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے، جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں سوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سے جل مسکانوں کے، کچھ خواب کبد دیوانوں، کچھ بول کبد دیوانوں کے، کچھ لفظ جنہیں معنی نہ ملے، کچھ حرف شکستہ جانوں کے، کچھ نیر وفا کی شموں کے، کچھ پر پاگل پروانوں کے، واہ 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 واہ، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سے جل مسکانوں کے، کچھ بول کبد دیوانوں کے، کچھ لفظ جنہیں معنی نہ ملے، کچھ گیت شکستہ جانوں کے، کچھ نیر وفا کی شموں کے، کچھ پر پاگل پروانوں کے، پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا، ماٹی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا، اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا، پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا، ماٹی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا، اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا، ہر بار گگن نے وہم دیا اب کے برکھا جب آئے گی، ہر بیج سے کونپل پھوٹے گی اور ہر کونپل پھل لائے گی، سر پر چھایا چھتری ہوگی اور دھوپ گھٹا بن جائے گی، جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے، کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر، کچھ خاکستر سے کجرے تھے، اور دور افق کے ساگر میں کچھ ڈوبتے ڈولتے بجرے تھے، اب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری اور جسم پہ جوگ کا چولا ہے، سب سنگی ساتھی بھید بھرے، کوئی ماسا ہے کوئی تولا ہے، اس گھات میں وہ اس طاق میں وہ اس گھات میں یہ، ہر اور ٹھگوں کا ٹولا ہے، اب گھاٹ نہ گھر دیوار نہ در، اب گھاٹ نہ گھر دیوار نہ در، اب پاس رہا ہے کیا بابا،
बस तन की गठड़ी बाकी है, जा ये भी तू ले जा बाबा, हम बस्ती छोड़े जाते हैं, तू अपना कर्ज चुका बाबा। वाह 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 वाह। जनाब, उर्दू शायरी हमारे यहाँ खुश नसीबी से हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे खित्ते से है जहाँ उर्दू अदब पे बहुत काम हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि जैसे अभी दौर हाजिर में उर्दू जैसे जैसे कहते हैं नापैद होती जा रही है, और अफसोस के साथ बाज़ चीज़ें अक्सर कुछ कोट्स आपको लिखे हुए नज़र आएंगे तो उसमें भी उर्दू इमला की गलतियाँ होंगी। यानी हमारी आने वाली जो नस्ल है ये उर्दू से दूर होती जा रही है, मतलब उर्दू लिखना पढ़ना एक मुश्किल चीज़ है, तो इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह फिर किसी और शायर के साथ, किसी और कलाम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।